Bismillahirrahmanirrahim. Myself Advocate Mian Sadi Abbas Deoka and you are watching my YouTube channel. Before watching this video, please subscribe my YouTube channel and also press bell icon. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर लॉस इन पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान में जो साइबर कवानीन बनाए गए हैं, आज हम उनका जायज़ा लेंगे, उनकी पनिशमेंट, उनकी सज़ा क्या है और वो कौन से जुराइम ऐसे हैं कि जो साइबर लॉ में फॉल कर रहे हैं और साइबर लॉ का ट्रायल किस फोरम पर होता है। और अगर आपके साथ साइबर ऑफेंस कमिट हो रहा है, अगर इफ़ यू आर विक्टिम ऑफ साइबर लॉ और तो फिर आप किस फोरम पर आप साइबर जो अक्यूज़ड हैं उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन या अपनी FIR वो करवा सकते हैं। वो कौन सी अथॉरिटी जिसके पास आप जा सकते हैं, वो कौन से ऑफेंसेस हैं कि जो साइबर लॉ में फॉल करते हैं। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखें और उन चीज़ों से बचें और गौर करें कि क्या आप तो नहीं साइबर क्राइम कर रहे हैं कि आपके, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 ये इसका नफाज किया गया और इसमें टोटली मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, आईपैड, ये वो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन डिवाइसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं, ये इनको डील करता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह को यूज़ करते हैं और उन हवाले से, और हम जो मोस्टली हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो थ्रू ऑनलाइन मीडिया हो रही है, वो इस इंटरनेट के ज़रिए हो रहे हैं। आजकल हम परचेज़ भी नेट के ज़रिए कर रहे हैं और हम सेल भी नेट के ज़रिए कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जस्ट लाइक OLX और अमेज़ोन और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो ऑनलाइन आपको शॉपिंग, आप वहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं। और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड कर रही हैं या फॉर्जरी कर रही हैं या कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं या मोबाइल को यूज़ करने के हवाले से, अगर आपका कोई मोबाइल बिला इजाज़त आपसे ले लेता है, आपके लैपटॉप तक रसाई करता है, तो इन सारी चीज़ों के आज हम हवाले से बात करेंगे और जितने जो साइबर लॉ है उस पर हम आज मुकम्मल और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक लॉ है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, ठीक है। इसमें जो ऑफेंसेस और पनिशमेंट दी गई हैं वो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि किसी भी मालूमाती निज़ाम या डाटा तक गैर कानूनी अनऑथराइज्डली रसाई करना। इसकी जो वर्डिंग्स हैं, हुएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि कोई भी शख्स अपनी बदनीति के तौर पर गेंस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करता है, उस तक रसाई हासिल करता है या डाटा तक रसाई हासिल करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में और डाटा में आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका मेमोरी कार्ड, हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, जो हम बतौर इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़ कर रहे हैं या डाटा के यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर उनको आपकी इजाज़त के बगैर कोई एक्सेस कर रहा है, उनको यूज़ कर रहा है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है या करता है, तो लॉ कहता है सेक्शन 3 के मुताबिक उसको 3 माह की सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना उसे हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी के मोबाइल को, किसी के लैपटॉप को, किसी के भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर ऑथराइज्ड के उसको आप हाथ तक ना लगाएं, क्योंकि आपके खिलाफ भी, आपको भी 3 माह की सज़ा हो सकती है और आपको भी 50,000 रुपये तक जुर्माना जो फ़ाइन है वो हो सकता है। आगे सेक्शन 4 है अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन डाटा, कि कोई भी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड विदाउट ऑथराइजेशन उसको बिला इजाज़त, बग़ैर इजाज़त के उस डाटा को, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम या वो उसका जो डाटा है, ठीक है, उसको कॉपी करता है मोबाइल से, यानी कि दूसरे मोबाइल में या लैपटॉप से, दूसरे लैपटॉप से या किसी भी शे में उसको कॉपी करता है, उसको ट्रांसमिट करता है और कॉज टू बी ट्रांसमिटेड, या उसे ट्रांसमिट करवाता है, ठीक है। तो इस सूरत में लॉ कहता है कि सेक्शन 4 के मुताबिक उसे 6 माह की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अब जो सेक्शन 5 है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा,
کسی بھی معلوماتی نظام یا ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا اس ڈیٹا میں مداخلت کرنا۔ تو یہ ہے کہ whoever with a dishonest intention interferes with or damages، انٹرفیئر کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا اس کو نقصان کرتا ہے، اور cause to be interfered with or damages، یا اسے نقصان کرواتا ہے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرواتا ہے، اینی پارٹ، اس کے ایک مخصوص پارٹ کو، اور ہول آف اینی انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا، یا اس مکمل انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کے ساتھ انٹرفیئرنس کرتا ہے، تو لا کہتا ہے سیکشن 5 پریونشن الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، یہاں پہ میں اس کو ایز اے پیکا یوز کروں گا، تو لا کہتا ہے کہ اس کے خلاف اس کو 2 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آگے سیکشن 6 ہے unauthorized access to critical infrastructure انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا۔ اب یہ جو ورڈ آیا نا کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم، یہ اس بنیادی ڈھانچے کے انفارمیشن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی گورنمنٹ کے لیے یا کسی کمپنی کے لیے ایک وسیع پیمانے پر ڈیٹا یا انفارمیشن سیٹ اپ یوز کیا جا رہا ہو، جس کو ایک کمپنی چلا رہی ہو یا ایک گورنمنٹ سے وہ متعلقہ ملکی سالمیت کے حوالے سے جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو انفارمیشن سسٹم ہوتے ہیں، یہ جو جیسا کہ اس میں ہیلتھ کے حوالے سے آ جاتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے آ جاتا ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ملکی لیول پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیشنل لیول پر، نیشنل لیول کے جو سیکیورٹیز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں یا اس انفارمیشن سسٹم کو یوز کر رہے ہیں، تو اس انفارمیشن سسٹم یا اس ڈیٹا تک کوئی انآتھرائزڈ ایکسیس کرتا ہے جو بلا اجازت غیر قانونی طور پر اور کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس کو لا کہتا ہے سیکشن 6 کے مطابق اس کو 3 سال تک کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ آگے سیکشن 7 یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ انآتھرائزڈ کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف کریٹیکل انفراسٹرکچر ڈیٹا، کہ جو کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا تک اس کا جو انفارمیشن سسٹم ہے اس کے ریکارڈ کو کاپی کرتا ہے، اس کو آگے ٹرانسمٹ کرتا ہے یا آز کاز ٹو بی ٹرانسمیٹڈ، یا اسے آگے ٹرانسمٹ کرواتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کمپنی کا یا کسی حکومتی ادارے کا کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی اس کا ملازم اپنے ڈپارٹمنٹس کی کوئی بھی ایسی انفارمیشن، ٹھیک ہے، جو انفارمیشن سسٹم جو کریٹیکل انفراسٹرکچر کی ڈیٹا کی کوئی بھی ڈیٹا کمپیوٹر سے کسی بھی حوالے سے وہ لیک آؤٹ کرتا ہے یا وہ بلا اجازت کاپی کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے، تو اس کو جو سزا ہوگی وہ 5 سال تک اور 50 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سیکشن 8 ہے انٹرفیئرنس ود کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا، کہ جو انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا اس کو ملکی سالمیت کا ڈیٹا یا انفارمیشن جو بنیادی ڈھانچہ ایک بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیٹ ورک سسٹم ایک ملک کا ہوتا ہے، اس کو کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو کوئی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایک پارٹ کو یا سارے پارٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو لا کہتا ہے سیکشن 8 کے مطابق اس کو 7 سال کی سزا اور 1 کروڑ روپیہ تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی اس کے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو سیکشن 9 ہے وہ ہے گلوریفیکیشن آف این offense اینڈ ہیٹ اسپیچ۔ اس کی جو ورڈنگ ہے whoever prepares or disseminates information through an information system or device with intent to glorify an offense and person accused or convicted relating to the terrorism or activities of proscribed organizations، کہ کوئی بھی شخص کسی ایسی انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرتا ہے، پھیلاتا ہے یا پریپیئر کرتا ہے یا اس کو تیار کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو وہ پھیلا دے یا اس کی تشہیر کر دے، اور وہ جرائم دہشت گردی سے متعلقہ ہو، یعنی کہ دہشت گردی کے متعلقہ کسی بھی انفارمیشن کو اس کی تشہیر کرنا، اس کو پھیلانا دہشت گردوں کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، یا ایسی کالعدم تنظیمیں جو ملکی لیول پر پروہیبٹڈ ہو چکی ہیں، جو بین ہو چکی ہیں، ان کی انفارمیشن جو ہے وہ اس کو پھیلانا، ٹھیک ہے، ڈسیمینیٹ کرنا یا ان کو گلوریفائی کرنا، یا اس کے ساتھ ہیٹ سپیچ کرنا، نفرت انگیز تقریر کرنا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو 5 سال تک سزا اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ یا دونوں سزائیں
دی جا سکتی ہیں، یعنی کہ دہشت گردی سے متعلق کسی بھی جرم کی تشہیر کرنا کسی بھی سیٹ اپ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ 5 سال ہے سیکشن 9 کے مطابق۔ آگے سیکشن 10 سائبر ٹیررزم۔ سائبر ٹیررزم وہ ہے کہ ہو ایور کمٹس or threatens to commit any of offense 6, 7, 8 or 9 where the commission or threat with intent to، کہ کوئی بھی شخص جو وہ عمل کرتا ہے یا کمٹ کرتا ہے یا کمٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، کون سے offenses کہ جو offense 6 میں بتایا گیا ہے، 7 میں بتایا گیا ہے، 8 میں بتایا گیا، 9 میں بتایا گیا، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس شخص کو یا حکومت یا حکومتی نمائندوں میں یا عوام میں خوف و ہراس، عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش، یا سماج میں ایک خوف پھیلانے کی کوشش، یا اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز اس طرح کی جس سے کہ ایک فیئر، پینک اور انسیکیورٹی پھیلائی جائے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی صورتحال اگر کوئی پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا کسی کو دھمکاتا ہے یا سینس آف فیئر ایک کریٹ کرتا ہے یا وہاں میں ایک پینک سچویشن کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ ایڈوانس انٹرفیتھ سیکٹیرین اور ایتھنک ہیٹرڈ، اور دوسرا وہ یہ کرے کہ کسی بھی 2 مذاہب یا 2 سے زیادہ مذاہب کے درمیان نفرت انگیز تقریر، فرقہ واریت سے متعلق تقاریر یا ایتھنک ہیٹرڈ کے جسمانی لحاظ سے لسانی لحاظ سے کوئی گروہ سازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے کہ اس کو کسی قوم کو یا اس کی گروپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے نفرت انگیز تقریر کے ذریعے، تو سیکشن 10 کے مطابق سائبر ٹیررزم کے سیکشن کے مطابق اس کو 14 سال کی سزا اور 5 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ یہ سائبر ٹیررزم میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سیکشن 6، 7، 8 اور 9 یعنی کہ اس طرح جو انفارمیشن سسٹم یا جو کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن کو ایکسیس کرے، اس کو ٹرانسمٹ کرے، اس کے ڈیٹا کو کاپی کرے، ہیک کرے، اور وہ فار دا پرپز آف انسیکیورٹی ہو، عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اور ایک معاشرے میں عدم تحفظ پیدا کرنے کے لیے یا نفرت انگیز تقریر کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کرے تو اسے 14 سال سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آگے الیکٹرانک فورجری، الیکٹرانک جعل سازی، سیکشن 11۔ اس میں جو الیکٹرانک جعل سازی کے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی اگر کوئی شخص جعل سازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے کہ ہو ایور انٹرفیئرس، کوئی بھی شخص وہ انٹرفیئر کرے، چھیڑ چھاڑ کرے، اور یوز استعمال کرے اینی انفارمیشن سسٹم، کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو، کسی بھی ڈیوائس کو، کسی بھی ڈیٹا کو، یعنی کہ موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، ویب سائٹ کو، کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو وہ یوز کرتا ہے، میموری کارڈ کو یوز کرتا ہے، کسی بھی شے میں انفارمیشن سسٹم ہو، ود انٹینٹ ٹو کاز ڈیمیج اور انجری، اس نیت کے ساتھ کہ پبلک کو یا کسی پرسن کو ایک انجری پہنچائی جائے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کوئی ناجائز کلیم کرنے کے لیے، کوئی ٹائٹل کرنے کے لیے، ناجائز کلیم کرنے کے لیے، ٹو کاز اینی پرسن ٹو پارٹ ود پراپرٹی، اس پراپرٹی کے ساتھ اس شخص کا ایک پارٹ بنانے کے لیے، ٹو انٹر انٹو ایکسپریس اور امپلائڈ کانٹریکٹ، کہ اپنے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنانے کے لیے وہ امپلائڈ ہو، وہ ایکسپریس ہو، اس فراڈ کی نیت کے ساتھ یہ وہ ساری چیزیں کرے۔ اور وہ یہ فراڈ کے ساتھ وہ ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بائی اینی یوز پر ان پٹ ڈیوائس alteration, deletion, suppression effect resulting in unauthenticate data with intent it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic regardless of the fact that data is directly readable and intelligible or not۔ یعنی کہ ان پٹ کر کے کسی بھی فیکٹ کو سپریس کر کے، چھپا کے، اس کو ڈیلیٹ کر کے، اس کو تبدیل کر کے، کسی بھی ایسی چیز کو کہ وہ ایسے سمجھی جائے، کسی بھی شخص کو ایسے سمجھی جائے کہ وہ اس جو ساری چیزیں ان پٹ کے ذریعے وہ ساری چیزوں کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ناجائز طور پر ایک جعل سازی کریٹ کر دے، ٹھیک ہے، ایک جعل سازی
वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेटअप को यूज़ करते हुए एक जालसाजी क्रिएट कर दे तो उसको 3 साल तक सज़ा और 2,50,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। इसका जो सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कमिट्स ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अगर के यही जो फॉर्जरी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी है, ये किसी मुल्की सालमियत के डाटा के हवाले से की गई हो, ऑफेंस किया गया हो, तो उस शख्स को 7 साल सज़ा और 50 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आगे सेक्शन 12 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फ्रॉड करते हैं। सेक्शन 12 whoever with intent for wrongful gain interferes with, कि कोई भी शख्स नाजायज़ फ़ायदे की खातर छेड़छाड़ करे या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को या डिवाइस को या डाटा को यूज़ करे, इंड्यूस एनी पर्सन और इंटर इंटू रिलेशनशिप और डिसीव्स एनी पर्सन, कि किसी शख्स को इन चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन सेटअप को यूज़ करते हुए किसी शख्स को तरगीब दिलाए कि उसके साथ रिलेशन बनाए या उस शख्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए धोखा दे। एक्ट और ओमिशन लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म, और उसका जो एक्ट या ओमिशन है वो लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म, वो दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से हो, तो उस शख्स को 2 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी हो सकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड आपने मोस्टली देखा होगा कि ये जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ठीक है, OLX पर और इससे मिलती जुलती जितनी भी जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्डर हम कोई और चीज़ देते हैं और जब हमें रिसीव की जाती है तो वो चीज़ कोई और होती है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर रहे होते हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने अपना एक ऑर्डर कंप्लीट करवाया और उन्होंने जो हमारा ऑर्डर था उसके मतलब उन्होंने हमें ना बताया, असल चीज़ ना बताई और हमें धोखे में रखते हुए, हमें डिसीव करते हुए, ठीक है, मैं इंड्यूस दवाया, मैं तरगीब दिलाई कि ये आप हमारे साथ रिलेशन बनाएं, और उन्होंने रॉन्गफुल गेन किया, नाजायज़ फ़ायदा की खातर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ठीक है, और हमें वो जो चीज़ हमने ऑनलाइन एक ऑर्डर की थी वो चीज़ हमें नहीं मिली। तो ये उनका जो अमल है, उन कंपनीज़ का अमल है, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के ज़मरे में आता है और उसे सेक्शन 12 डील करता है। और उनके ख़िलाफ़ आप मुतलका जो फोरम है हमारा FIA, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस भी उनके ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं। तो उनको 2 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, या ये दोनों हो सकती है, ठीक है। आगे जी, मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज़ इन ऑफेंस। सेक्शन 13 है कि कोई भी शख्स, इसका जो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि कोई भी शख्स इस एक्ट के मुताबिक जितने भी ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस को करने के लिए कोई भी शख्स किसी भी आलात की फराहमी करता है। कोई शख्स किसी को मोबाइल प्रोवाइड करता है ऑफेंस को करने के लिए, लैपटॉप प्रोवाइड करता है, USB प्रोवाइड करता है, मेमोरी कार्ड प्रोवाइड करता है, कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस की सप्लाई करता है, तो जो लॉ कहता है कि उसको 6 माह की सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना हो सकता है, ठीक हो गया। आगे जी, सेक्शन 14 अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। किसी भी शख्स की जो शनाख्ती मालूमात है उनका गैर मजाज या गैर कानूनी या बिला इजाज़त इस्तेमाल करना, इसको जो सेक्शन वो 14 डील करता है उसमें है कि कोई भी शख्स ऑब्टेन्स अपने पास रखता है, सेल्स बेचता है, पोजेस कब्जे में रखता है, ट्रांसमिट या उसको ट्रांसमिट करता है या यूज़ करता है अनदर पर्सन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे शख्स की शनाख्ती अलामत को या शनाख्ती इन्फॉर्मेशन को, शनाख्ती मालूमात को विदाउट ऑथराइजेशन, उसकी इजाज़त के बगैर, तो उसको 3 साल सज़ा और 50 लाख जुर्माना, या ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तो इस सेक्शन में अगर कोई शख्स किसी शख्स का, दूसरे शख्स का ID कार्ड यूज़ कर रहा है फॉर एनी पर्पस यूज़ कर रहा है, उसकी इजाज़त के बगैर उसकी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी जगह पर फोरम पर इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसको 3 साल तक की सज़ा और 50 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। आगे इसका जो सब सेक्शन 2 है, अ पर्सन
whose identity information is obtained, کہ جو شخص جس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ obtain کی جا چکی ہے یا سولڈ یا پوزیس یا یوز کی جا چکی ہے، تو وہ جو اتھارٹی کے پاس اپلائی کر سکتا ہے. اتھارٹی یہاں پر ہم مین لیں گے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس چیز کو رکوانے کے لیے، اس کو بلاک کرنے کے لیے، اس کی پریونٹنگ کے لیے، اور اتھارٹی جو ہے وہ اس کو بلاک کر دے گی یا اس کو پریونٹ کر دے گی. ٹھیک ہے، وہ اپنی کارروائی کر لے گی. آگے جی unauthorized issuance of SIM cards etc. اس کو سیکشن 15 ڈیل کرتا ہے، سیکشن نمبر 15 ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص وہ بیچتا ہے ادروائز پرووائڈ سبسکرائبر آئیڈینٹی موڈولز، یعنی کہ وہ سم یا ری یوزیبل آئیڈینٹیفیکیشن جو دوبارہ استعمال کی جانے والی سمز ہیں ان کو، یا کوئی میموری کارڈ کسی بھی ڈیوائس کی شکل میں ہو، موبائل فون ہو، موبائل ہو، کسی بھی ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن کے لیے وہ یوز کی گئی چیز ہو کوئی بھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی شخص وہ انآتھرائزلی کسی کو سبسکرائبر کی اجازت کے بغیر، جو اس کا آنر ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو سیل کرتا ہے، اس کو پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ سمز ہیں وہ ایک غیر قانونی طریقے سے، یا میموری کارڈز ہیں یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ان کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرتا ہے یا اس کو سیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، پرووائڈ کرتا ہے، تو اس سیکشن کے مطابق اس کو 3 سال تک کی سزا اور 50 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وائرلیس فونز بھی آ جاتے ہیں، موبائل فونز بھی آ جاتے ہیں، میموری کارڈز بھی آ جاتے ہیں، سمز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آگے جی ٹیمپرنگ ایٹسٹرا آف کمیونیکیشن اکوپمنٹ، کہ جو مواصلاتی نظام میں رد و بدل کرتے ہیں یا مواصلاتی جو نظام ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو سیکشن 16 ڈیل کرتا ہے. ہو ایور ان لافلی اور وداؤٹ آتھرائزیشن، کہ جو غیر قانونی یا بغیر کسی کی اجازت کے چینجز تبدیل کرتا ہے، آلٹرز اس کو رد و بدل کر دیتا ہے، ٹیمپرز اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ری پروگرام یا اس انفارمیشن سسٹم کو ری پروگرام کرتا ہے. یونیک ڈیوائس آئیڈینٹیفائر آف اینی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ انکلوڈنگ اے سیلولر اور وائرلیس ہینڈ سیٹ اینڈ starts using a marketing such device for transmitting and receive information، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مواصلاتی نظام، اس مواصلاتی نظام میں آپ کا لیپ ٹاپ بھی آ سکتا ہے، آپ کا موبائل بھی ہے، آپ کا وائرلیس سیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر کوئی رد و بدل کرتا ہے، ان کے کوئی میموری چپ ان میں کوئی لگاتا ہے یا ان کے کسی بھی حوالے سے ان کو ری پروگرام کرتا ہے، ان کا دوبارہ سافٹ ویئر کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے ان کو ٹیمپرز کرتا ہے، چینج کرتا ہے، کوئی اس سیکشن کے مطابق اس کو 3 سال تک کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سوری. آگے جی انآتھرائزڈ انٹرسیپشن، غیر مجاز حصول، سیکشن 17 اس کو ڈیل کر رہا ہے کہ ہو ایور ود ڈس آنیسٹ انٹینشن کمٹس انآتھرائزڈ انٹرسیپشن، کہ کوئی بھی شخص بدنیتی کے طور پر کسی بھی انفارمیشن سسٹم کا غیر مجاز حصول کرتا ہے. کن طریقوں سے؟ ٹیکنیکل مینز، ان طریقوں سے کہ اینی ٹرانسمیشن، کسی بھی ٹرانسمیشن کو ناٹ انٹینڈڈ اور ناٹ اوپن ٹو دا پبلک فرام اور ود ان این انفارمیشن سسٹم، کہ جو پبلکلی، جو عوام کے لیے یوز نہ کی جا رہی ہو اس کو یوز کرے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ایکسیس کرے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ کوئی انآتھرائز انٹرسیپشن کا اس کا حصول کرے، یا الیکٹرو میگنیٹک ایمیشن فرام ان انفارمیشن سسٹم دیٹ کیرنگ ڈیٹا، کہ جو الیکٹرو میگنیٹ جو انفارمیشن سسٹم کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا اخراج کرنا یا اس کو نکالنا. تو جو ایسا کرے گا، جو انآتھرائز انٹرسیپشن کرے گا، غیر مجاز حصول کرے گا کسی ایسی ڈیٹا کو یا ایسی ٹرانسمیشن کو یوز کرے گا کہ جو پبلک کے طور پر یوز کی جا رہی ہو اور کسی انڈیویجولی کسی کو اجازت نہ ہو اس کو پھر یوز کرے یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے، تو اس کو 2 سال سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے. آگے جی یہ سیکشن 11 ہے، 18 سوری، یہ سیکشن 18 ہے، اوفینسز اگینسٹ ڈگنیٹی آف نیچرل پرسن، جو نیچرل پرسن ہے، جو انسان ہیں، ان کے عزت و وقار کے خلاف جو جرائم ہیں وہ اس سیکشن میں
आएंगे, ठीक है, कि हु एवर इंटेंशनली, कि कोई भी शख्स इंटेंशनली इस नीयत के साथ और पब्लिकली या अलानिया तौर पर एग्जिबिट्स और डिस्प्लेज और ट्रांसमिट्स के किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, नेट के ज़रिए, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे, वो नुमायाँ करता है, या उसकी ट्रांसमिशन उनकी मुंतकली करता है, या उसे पब्लिक के लिए, उसके आम आवाम के लिए वो ओपन कर देता है, या हर उसको बिल्कुल पब्लिकली उसको शेयर कर देता है, विच ही नोज़ टू बी फॉल्स, और वो जानता है कि वो ये जो काम कर रहा है या वो ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा है ये झूठ पर मबनी है, या इंटीमिडेट्स, उसको धमकाता है, और हार्म्स, या उसको नुकसान पहुंचाता है, किसको, द रेपुटेशन और प्राइवेसी ऑफ नेचुरल पर्सन, किसी भी कुदरती शख्स, किसी भी इंसान की प्राइवेसी या उसकी इज्जत व वक़ार को कोई नुकसान पहुंचाता है ऐसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना या दोनों उसको सज़ाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। आगे कि वो कहते हैं कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनीथिंग एड बाय ब्रॉडकास्ट मीडिया, के जो ब्रॉडकास्ट मीडिया और जो रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल है ये सेक्शन उन पर अप्लाई नहीं करता, और जो इसका विक्टिम होता है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से उसकी शेयर की जा रही हो, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन से उसकी इज्जत वक़ार को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इन्फॉर्मेशन झूठ पर मबनी हो, तो वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से रब्ता करके उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करवा सकता है, उसके एक्सेस को रुकवा सकता है, ठीक है। आगे जी, ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर, पाक दामनी के ख़िलाफ़ जो जुराइम होते हैं, ठीक है, जो एक नेचुरल पर्सन इंसान के जो अपनी मोडेस्टी और उसके पाक दामनी के हवाले से जो जुराइम है उनका जिक्र जो है सेक्शन 19 में दिया गया है कि हु एवर, कोई भी इंटेंशनली और पब्लिकली, कि वो इस नियति के तौर पर, नियत के साथ, और उसे वज़ातन के तौर पर एग्जिबिट्स और डिस्प्लेस और ट्रांसमिट्स के एनी इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो नुमायाँ करता है, डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट उसकी नुमाइश करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको कॉपी करता है, उसको शेयर करता है किसी भी हवाले से, किस इन्फॉर्मेशन को, तो उसकी आगे ये 3 तरीके बताए गए हैं, 4 तरीके बताए गए हैं कि पहली, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़, ठीक है, सुपर इम्पोजेज अ फोटोग्राफ ऑफ द फेस ऑफ अ नेचुरल पर्सन ओवर एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो, कि किसी भी शख्स की तस्वीर को सुपर इम्पोज करना, कि नीचे किसी और शख्स की कोई सेक्सुअल पिक्चर है और उसके चेहरे पर या उसकी तस्वीर पर किसी दूसरे शख्स की तस्वीर को फ़ोटोशॉप के ज़रिए या इंफॉर्मेशन सेटअप के ज़रिए ऐसे बना देना कि वो ऐसे लगे कि ये उस शख्स की है, यानी कि एक शरीफ आदमी की तस्वीर को उठाया और किसी सेक्सुअल पर्सन की तस्वीर के साथ उसको जोड़कर उसको सुपर इम्पोज करके, सुपर इम्पोज कहते हैं कि एक तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर को ऐसे मिला देना कि वो हकीकत में ऐसे लगे कि वो एक ही है, वो एक ऐसी कोई तस्वीर या कोई वीडियो बनाता है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस वीडियो को नुमायाँ करता है, तो इस सेक्शन, इस ऑफेंस में वो इस ऑफेंस के अंडर डील हो जाएगा, ठीक है, डील होगा। या बी के मुताबिक डिस्टॉर्ट्स द फेस ऑफ अ नेचुरल पर्सन और इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, कि किसी भी शख्स की वीडियो या उसकी पिक्चर में उसके चेहरे को डिस्टॉर्ट करके, उसके चेहरे की हैरत को, उसके चेहरे की शक्ल को तब्दील करके, अखेड़ बखेड़ के, ठीक है, उसमें रद्दो बदल तगीर तब्दीली करके, ठीक है, तो वो अगर कोई सेक्सुअल, कोई फाश या उरिया तस्वीर या कोई वीडियो इस तरह बनाता है, तो वो भी शख्स जो है वो इस ऑफेंस में, इस सेक्शन में के साथ डील होगा। या इंटीमिडेट्स अ नेचुरल पर्सन विथ एनी सेक्सुअल एक्ट और एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज अ वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन, कि किसी भी शख्स को उसके जो सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए, सेक्सुअल एक्ट के साथ, या उसकी जो सेक्सुअल इमेज है या वीडियो उसने बनाई उसके साथ उस शख्स को धमकाना,
اگر وہ دھمکاتا ہے کوئی ایسی ویڈیو بنا کے یا اس کی کے ساتھ اس کی کے پاس کوئی سیکسول اس کی ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ اس کو وہ بلیک میل کرتا ہے دین اور آگے ڈی ہے کہ کلٹیویٹس انٹائسز اور انڈیوسز اے نیچرل پرسن ٹو انگیج ان اے سیکسول ایکسپلیسٹ امیج کہ کسی نیچرل پرسن کو وہ انٹائسز کرتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اس سیکسول ایکسپلیسٹ ایکٹ میں انگیج ہو جائے اس سیکسول ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائے تو اگر وہ یہ چیزیں کرتا ہے تھرو این انفارمیشن سسٹم کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے ذریعے ٹو ہارم اے نیچرل پرسن اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے آر ایز ریپوٹیشن یا اس کی عزت کو اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے آر ٹو ٹیک ریونج اس سے بدلہ لینے کے لیے آر ٹو کریٹ ہیٹرڈ اس کے خلاف ایک نفرت پھیلانے کے لیے اور ٹو بلیک میل یا بلیک میل کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں کرتا ہے تو لاء کہتا ہے کہ اس کو 7 سال کی سزا اور 50 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آگے اس کا جو سب سیکشن 2 ہے وہ ہے کہ کمٹس این اوفینس انڈر سب سیکشن 1 جو پہلے میں نے چیزیں آپ کو 4 بتائی ہیں اگر وہ اوفینس وہ کوئی ایسی پکچر کو ویڈیو کو سیکسول اس طرح کی وہ سپر امپوز کر کے یا تغیر و تبدیلی کر کے ٹھیک ہے خود سے فوٹو شاپ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی چیزیں بناتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو ہوگی فوٹو ہوگی اور وہ کسی مائنر کی ہے وہ رسپیکٹ ٹو مائنر ہے کسی نابالغ بچے کے حوالے سے وہ جرم کیا گیا تو اس کو پھر 10 سال کی سزا اور 1 کروڑ روپیہ یا یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اور یہاں پر اس پروائزو دی گئی ہے کہ اف پریویسلی کنوکٹڈ انڈر سب سیکشن 1 اگر وہ سب سیکشن 1 کا جو وہ پریویس یعنی کہ وہ دوسری مرتبہ اور وہ مائنر کے حوالے سے اوفینس ہے اور وہ دوسری مرتبہ سزا پا رہا ہے تو پھر اس کو 10 سال کی بجائے اگر وہ دوسری مرتبہ کنوکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو 14 سال کی سزا دی جا سکتی ہے اسی جرمانے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ آگے اس کی جو سب سیکشن 3 ہے وہ ہے کہ نابالغوں کی اور یہاں تصویر کشی ٹھیک ہے کہ ہو ایور کوئی بھی شخص پروڈیوس بناتا ہے آفرز یا آفر کرتا ہے اور میکس اویلیبل یا اویلیبل کرنے کے لیے وہ بناتا ہے ڈسٹریبیوٹس اس کو تقسیم کرتا ہے ٹرانسمٹ منتقل کرتا ہے تھرو انفارمیشن سسٹم کے لیے اور پروکیورس حاصل کرتا ہے فار ہمسیلف اپنے کے لیے اور فار another پرسن یا کسی دوسرے شخص کے لیے اور انٹینشنلی اور اس نیت کے ساتھ پوزیس مٹیریل ان دا انفارمیشن سسٹم دیٹ ویژولی ڈپکٹس کہ کوئی ایسی چیز کو وہ بناتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے حاصل یا کسی دوسرے شخص کے لیے حاصل کرتا ہے اور جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسی چیز بناتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کیا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کیا مائنر انگیجڈ ان سیکسول ایکسپلیسٹ کنڈکٹ کہ کوئی جو مائنر ہے جو نابالغ ہے وہ کسی سیکسول ایکٹیویٹی یا سیکسول ایکسپلیسٹ میں وہ انگیج ہے ٹھیک ہے کسی بچے کی اوریاں یا کوئی فوش جو اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے اے پرسن اپیئرنگ ٹو بی مائنر ایک ایسے شخص کی کہ جو ایک مائنر دکھائی دے رہا ہے ان سیکسول ایکسپلیسٹ کنڈکٹ اسی سیکسول ایکسپلیسٹ کنڈکٹ میں ریئلسٹک امیجز ریپریزنٹنگ اے مائنر انگیج ان سیکسول ایکسپلیسٹ کنڈکٹ کہ وہ حقیقتاً وہ امیجز کو پریزنٹ کر دے اس مائنر کی کہ جس میں وہ سیکسول اس کی یا کوئی فاش ایسی ویڈیو یا اس کی کوئی فاش تصویر یا کوئی بچہ جو نابالغ ہے وہ کسی سیکسول اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وہ اس کے پاس کوئی ویڈیو جس میں کوئی بچہ کوئی غیر اخلاقی کام کر رہا ہو یا اسے کروایا گیا ہو تو اس طرح کی جو ویڈیو بناتا ہے اس کو آگے شیئر کرتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو 7 سال کی سزا اور 50 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور جو وکٹم اس offense کا جو وکٹم ہے وہ چاہے مائنر ہے اگر مائنر ہے تو وہ تھرو گارڈین اور اگر میجر ہے تو وہ اتھارٹی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اپلائی کر سکتا ہے فار اس کی ایکسیس کو روکنے کے لیے اس لنک کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے وہ رابطہ کر سکتا ہے متعلقہ جو اتھارٹی ہے وہ ضروری کارروائی کے بعد اس چیز کو بلاک کر دے گی۔ آگے جی سیکشن 20 ملیشیس کوڈ سیکشن 20 کے مطابق کہ کوئی بھی دانستہ طور پر بغیر کسی اجازت کے رائٹس لکھتا ہے آفر کر پیشکش کرتا ہے میکس اویلیبل ڈسٹریبیوٹس اور ٹرانسمٹ malicious code through information system or device with intent to cause harm to any information system or data resulting in the corruption, destruction
اینڈ الٹریشن سپریشن تھیفٹ اور لاس کہ کسی بھی چوری کرپشن اس کو الٹریشن یا ڈسٹرکشن یا سپریشن آف فیکٹس کے حوالے سے کسی بھی شکل میں وہ لکھتا ہے بناتا ہے یا آفر کرتا ہے یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کوئی ملیشیس کوڈ کوئی ضرر رساں کوڈ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے یا ڈیٹا کے یا ڈیوائس کے ذریعے موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے USB کے ذریعے کوئی اس طرح کوڈ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا کوڈ کہ جس کوڈ کو آپ کلک کریں گے یا اس لنک کو کلک کریں گے اور آپ کا جو سسٹم ہو وہ ہیک ہو جائے گا یا آپ کے انفارمیشن سسٹم کو نقصان ہوگا تو اس ضرر رساں کوڈ بنانے والے کو یا ضرر رساں کوڈ شیئر کرنے والے کو ملیشیس کوڈ شیئر کرنے والے کو اس کو بنانے والے کو اس کو لکھنے والے کو ٹھیک ہے اس کا لنک شیئر کرنے والے کو 2 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی سائبر اسٹاکنگ سیکشن 21۔ سیکشن 21 یہ کہتا ہے کہ اے پرسن کمٹس دا offense آف سائبر اسٹاکنگ کہ کوئی بھی شخص اس طرح سائبر اسٹاکنگ کا offense کمٹ کرے with intent to coerce کہ کسی شخص کو مجبور کرے انٹیمیڈیٹ اس کو دھمکائے ہیرس اینی پرسن یا کسی شخص کو خوف زدہ کرے یوز انفارمیشن سسٹم کو یوز کر کے انفارمیشن سسٹم نیٹورک کو یوز کر کے دا انٹرنیٹ کو یوز کر کے ویب سائٹ کو یوز کر کے الیکٹرانک میل یا کسی بھی سملر مینز آف کمیونیکیشن کو یوز کر کے وہ ایسا کام کرے کیا کہ فالو اے پرسن کسی شخص کو فالو کرے یا اس کے ساتھ کوئی رابطہ بنائے یا رابطہ کرنے کی کوشش کرے اس صورت میں فوسٹر پرسنل انٹریکشن اپنے جو اس کا پرسنل باہمی تعامل ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے ریپیٹڈلی ڈسپائٹ اے کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ بائی سچ پرسن اور اگلا جو اس کا ریسیپینٹ ہے جو اگلا شخص کے ساتھ وہ نیٹ کو یوز کر کے ویب سائٹ کو کسی بھی انفارمیشن سسٹم کو موبائل کے ذریعے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے واٹس ایپ ٹویٹر فیس بک کسی بھی چینل کے حوالے سے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی یا اس کو مجبور کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنانے کے لیے یا پرسنل انٹریکشن کرنے کے لیے اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جس شخص کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے وہ اس نے کلیئر انڈیکیشن دیا گیا کہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کرنا وہ پھر بھی رابطہ کرتا ہے تو وہ اس offense میں یعنی کہ کسی کی اجازت کے بغیر آپ نے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ آپ ایک شخص کو میسج کرتے ہیں اور وہ آگے سے اس کا رپلائی آتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹیکسٹ میں کہ آپ مجھے میسج مت کریں اس کے بعد پھر بھی آپ اس کو میسج کرتے ہیں تو آپ اس سیکشن کے مطابق تو آپ سائبر اسٹاکنگ کر رہے ہیں اس سیکشن 21 کے تحت آپ سائبر اسٹاکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ آگے بی ہے کو مانیٹر دا یوز آف اے پرسن دا انٹرنیٹ الیکٹرانک میل ٹیکسٹ میسج اور اینی ادر فارم آف الیکٹرانک کمیونیکیشن یا اس کو آپ مانیٹر کریں انٹرنیٹ کو یوز کر کے الیکٹرانک میل کو ٹیکسٹ میسج کو یا کسی بھی الیکٹرانک کمیونیکیشن کو یوز کرنے کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں۔ تیسرا واچ اور سپائی اپون اے پرسن ان اے مینر کہ اس شخص کی جاسوسی یا اس کو دیکھیں اس طریقے سے کہ دیٹ ریزلٹس ان فیئر آف وائلنس اور سیریس الارم اور ڈسٹریس کہ آپ اس میں ایک خوف طاری کر دیں ان دا مائنڈ آف سچ پرسن اور شخص کے ذہن میں ایک خوف طاری کرتے ہوئے اس کی سپائی کریں اس کی جاسوسی کریں اس پر واچ ڈاگ رکھیں اس پر نظر رکھیں۔ دین ٹیک اے فوٹوگراف اور میکس اے ویڈیو آف اینی پرسن اینڈ ڈسپلیز اور ڈسٹریبیوٹس وداؤٹ ہز کنسنٹ ان اے مینر دیٹ الارمز اے پرسن کہ اس شخص کی اجازت کے بغیر اس کی فوٹوگراف اس کی تصویر بنانا اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو ڈسپلے کرنا یا اس کو شیئر کرنا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سائبر اسٹاکنگ میں آتی ہیں۔ یعنی کہ سائبر اسٹاکنگ میں یہ آتا ہے کہ آپ بدنیتی کے طور پر کسی شخص کو تنگ کرنے کے لیے اس کو بلا وجہ میسج کریں اس کی بلا وجہ اس کا پیچھا کریں اس کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یا اس کو مجبور کریں یا اس کو دھمکی دیں یا اس کی بغیر اجازت کو اس کی ویڈیو بنائیں اس کی بغیر اجازت کو اس کی تصویر بنائیں ٹھیک ہے یا اس کی جاسوسی کریں تو آپ سائبر اسٹاکنگ offense کمٹ کر رہے ہیں اور آپ کو 1 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر if victim minor اور اگر جو وکٹم ہے وہ مائنر ہے وہ نابالغ ہے تو دین آپ کو 5 سال کی سزا اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔
اور جو وکٹم ہے وہ اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی FIA سے رابطہ کر کے وہاں پر ایپلیکیشن ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس چیز کو، اپنی امیج کو، اس لنک کو، اس ویب سائٹ کو بلاک کروا سکتا ہے، اس کی ایکسیس ڈینائڈ کروا سکتا ہے، اس کو رکوا سکتا ہے اور اتھارٹی روک دے گی. ٹھیک ہے. آگے جی، آگے یہ سیکشن 22 ہے اسپیمنگ. اسپیمنگ آسان الفاظ میں جسے سیکشن 22 ڈیل کرتا ہے، یہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اجازت کے بغیر نقصان دہ، فریب کارانہ، گمراہ کن، غیر قانونی معلومات کی پیغام رسانی کرنا. ٹھیک ہے. کہ a person commits the offense of spamming who with intent to transmit harmful, fraudulent, misleading, illegal or unsolicited information کے غیر قانونی یا کوئی گمراہ کن، کوئی فراڈ پر مبنی غیر قانونی کوئی انفارمیشن شیئر کرتا ہے ٹو اے پرسن، کسی شخص کے ساتھ شیئر کرتا ہے ود آؤٹ پرمیشن آف دا ریسیپینٹ، اگلے جس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر، ہو کازز اینی انفارمیشن سسٹم، اور اس انفارمیشن سسٹم کو کاز کرتے ہوئے ٹو شو اینی سچ انفارمیشن فار رانگفل گین، اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، غیر فائدہ اٹھانے کے لیے اگر وہ چیزیں یہ شیئر کرتا ہے تو وہ اسپیمنگ آفینس کمٹ کر رہا ہے، اور اس کی سزا میں آپ کو ابھی نیچے بتاتا ہوں. اس کا جو سب سیکشن 2 ہے کہ a person including an institution or an organization engaged in direct marketing shall provide the option to the recipient of direct marketing to unsubscribe from such marketing، کہ آپ کوئی ایسے جو فالتو میسیج وغیرہ ہیں وہ آپ کسی کو نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کمپنی یا آرگنائزیشن جو مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہے، اگر اس نے اپنے ریسیپینٹس کو، اپنے جس کو میسج کرنا ہے اس کے ساتھ ان کو ایک آپشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو ٹیکسٹ میسج کو سیو کر لیں، یا چاہیں تو وہیں سے وہ ریڈ کر دیں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس آپشن کے ساتھ آپ اس دوسرے شخص کو اس طرح کی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو یعنی کہ جو ایک مارکیٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسپیمنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اجازت کے بغیر ایسے جو غیر قانونی یا کوئی ایسے لنکس وغیرہ یا انفارمیشن شیئر کی جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسا جو لنکس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں شیئر کرتا ہے تو اس کو 50,000 روپیہ جرمانہ، اس کی جو فرسٹ ٹائم اس کو 50,000 روپیہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں اس کی جو وائلیشن ہوں گی اس کو 3 ماہ کی سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ، یا یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے جی، سپوفنگ. سپوفنگ ہم کہتے ہیں کہ بدنیتی سے کسی ویب سائٹ کا قیام کسی جعلی ماخذ سے اس ارادے سے معلومات کی فراہمی کو وصول کرنے والا یا اس کو معلومات کو پڑھنے والا اسے سچ سمجھ کر یقین کر لے. یعنی کہ اس کو جو سیکشن 23 ڈیل کرتا ہے اسپوفنگ کو، کہ ہو ایور ود ڈسنیسٹ انٹینشن، کہ بدنیتی کے طور پر کوئی بھی شخص اسٹیبلش کرتا ہے ویب سائٹ، کسی ویب سائٹ کو، اور سینڈس اینی انفارمیشن یا کسی بھی معلومات کو وہ بھیجتا ہے ود اے کاؤنٹرفائٹ سورسز، ایک جعلی طریقے سے، جعلی سورس سے، انٹینڈنٹ ٹو بی بلیوڈ بائی دا ریسیپینٹ اور وزٹر آف ویب سائٹ، کے اس ویب سائٹ کے وزٹر یا جس کو آپ انفارمیشن سینڈ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اتھینٹک سمجھے کہ ہاں بھئی یہ چیز جو میرے پاس ہے، یہ جو لنک آیا ہے یہ بالکل اتھینٹک ہے، لیکن اصل میں وہ اتھینٹک نہ ہو، تو اس چیز کو سپوفنگ کہتے ہیں. اور جو شخص سپوفنگ کرتا ہے اس کو 3 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. آگے جی، نیچر آف offenses to be compoundable and non compoundable. اس والے جو کہ کون سے offenses compoundable ہے، کون سے offenses non compoundables ہیں، کون سے offenses bailable ہیں، کون سے offenses not bailable ہیں. تو اس حوالے سے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا جو سیکشن 40 ہے وہ بہت اہم ہے کہ سب offenses سیکشن نمبر 10 اور سیکشن نمبر 19 کے علاوہ جتنے بھی offenses ہیں وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، ان کا استغاثہ آپ دائر کریں گے، وہ بیلیبل ہیں اور وہ کمپاؤنڈیبل ہیں، ان میں آپ صلح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 10 اور 19 کے بغیر اور
ان دونوں جرائم کے بغیر جو باقی جرائم ہیں وہ ناقابل دست اندازی ہیں، وہ نان کوگنیزیبل ہیں، ان میں استغاثہ ہوگا، ان میں ایف آئی آر نہیں ہوگی، ان میں کمپلینٹ ہوگی اور وہ بیلیبل ہیں، وہ بالکل قابل ضمانت ہیں اور وہ کمپاؤنڈیبل ہیں، ان میں راضی نامہ آسانی سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اوفینسز جو اوفینس انڈر سیکشن 15 ہے، جو سیکشن 15 کا جو جرم ہے وہ کوگنیزیبل ہوگا اس صورت میں کہ اگر وہ انویسٹیگیشن ایجنسی یا کسی اتھارٹی کی جانب سے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ فائل کی جائے گی تو وہ کوگنیزیبل ہوگا۔ ادروائز اگر کوئی پرائیویٹ پرسن اس کی کمپلینٹ یا اس کی اپلیکیشن فائل کرے گا تو اس کی کمپلینٹ درج ہوگی، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ اور جو باقی سیکشن 10 اور اس کے بعد سیکشن 19 ہے، سیکشن 10 اور 19 ہے، اور ان کی ابیٹمنٹ جو ہے وہ ناٹ بیلیبل ہے، یہ ناقابل ضمانت ہے، ناقابل راضی نامہ اور یہ کوگنیزیبل ہے۔ ان دونوں فینسز کی ایف آئی آر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایف آئی آر کے لیے کس فورم پر رجوع کرنا ہے؟ آپ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر ونگ سے رابطہ کرنا ہے، ان کی ہیلپ لائن 9911 ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ یا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ جا کر یا ان کے آفس میں جا کر وہاں پر کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آرڈر فار پیمنٹ آف کمپنسیشن جو سیکشن 42 ہے کہ جب کورٹ نے ایک ایوارڈ یا ایک سزا سنانی ہے تو وہ جو عدالت ہے وہ ریکوریز جو ہے وہ کمپنسیشن ایز اے ریوارڈ وہ کمپنسیشن کا بھی اناؤنس کر سکتی ہے۔ اور جو کمپنسیشن اگر آپ کو فرض کریں اگر آپ کو کمپنسیشن 1 لاکھ 2 لاکھ دی جا چکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس شخص کے خلاف ملزم کے خلاف وہ سوٹ فار ڈیمیجز نہیں فائل کر سکتے، آپ فائل کر سکتے ہیں، پھر بھی سوٹ فار ڈیمیجز فائل کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کی کمپنسیشن کورٹ نے آپ کو الاٹ کی ہوگی، جو آپ کو ریوارڈ کی ہوگی، اس کو آپ تھرو ایریئرس آف لینڈ اس کو آپ کلیم بھی کر سکتے ہو، اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو اس کی اپیل ہے وہ سیکشن 54 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، اس کی جو اپیل ہے وہ 30 دن کے اندر ہوگی۔ اگر میجسٹریٹ کا آرڈر ہے تو سیشن کورٹ میں ہوگی، اور اگر سیشن کورٹ کا آرڈر یا ججمنٹ ہے تو ہائی کورٹ میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور 30 دن کے اندر اندر آپ نے بیل فائل کرنی ہے۔ آگے اس کا جو کنڈکٹنگ آف ٹرائل ہے تو وہ جتنا پروسیجر CrPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 یا QSO قانونی شہادت آرڈر 1984 میں دیا گیا وہ فالو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ الیکٹرانک کرائمز کی یہ جو پروویژن ہے یہ بھی فالو کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کرنی ہوتی ہے، وہاں پر ہی آپ نے متعلقہ اپلیکیشن گزارنی ہوتی ہے۔ اگر ایف آئی اے والے آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں کرتے تو آپ سیکشن 22A/B CrPC کے تحت آپ متعلقہ سیشن کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر کے ایف آئی آر کے آرڈر لے سکتے ہیں، یا بیفور کنسرنڈ میجسٹریٹ آپ کمپلینٹ پہ وہ آپ پروسیڈنگ کے لیے ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہماری ویڈیو تھی وہ سائبر لاس کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے میاں صدی عباس فیضی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ کرونا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔